बदलती हुई हजारों की तकदीर दे। बात समझ में आई? अब ये इंसान जो दरियाए जमुना के किनारे आया, जो खीर खा के उसी साहब ने कहा कि उस इंसान जमुना से जाकर कहना कि ऐ जमुना, अल्लाह के उस बंदे के लिए रास्ता दे दे जिसने अपनी जिंदगी के लिए कभी नहीं खाया। हैरान परेशान तो अंदर अंदर हुआ, मगर वो चला है। जमुना के किनारे पहुंचा, फिर यही जुमला दोहराया, फिर पानी हट गया, रास्ता बन। पैदल चल के अपने पीर के बारगाह में आया, खाली भगोना रखा और कदम बोसी होकर गिर पड़ा कदम। बोले हुजूर, रात समझ में नहीं आई, मेरा भेजा काम नहीं कर रहा, हम तो पागल हो जाएंगे। बोले बात क्या है? बोले हुजूर, आपके एक नहीं तीन लड़के हैं और आपने कहा कि कभी सोया ही नहीं, और उस बुजुर्ग जिसके पास आपने भेजा उसने मेरे सामने पूरा भगोना खीर का चाट के खा गया उंगली से, और फिर उसने कहा कि अपनी जिंदगी के लिए कभी नहीं खाया, उसके लिए रास्ता दे दिया जमुना। तो जमुना का रास्ता दे दिया, दो तरफ पानी हट गया, मैं गुजर के चला आएगा। हुजूर, मेरा ब्रेन फट जाएगा, आप बराए करम मुझे समझा दे, मेरी बात समझ में नहीं आती है, मेरी जिंदगी उलझ, मैं परेशान हूँ, हैरान हूँ, आपकी बात समझ में आई ना आपके दोस्त की बात समझ में आई। बोले बेटा बैठो, सुकून से बैठो, चैन से बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ। अब बात सुनो, दुनिया के इंसान अपनी जिंदगी अपने औलाद की मोहब्बत में गुजारता, वो ये सोचता है अल्लाह ताला मुझे एक बेटा देगा तो मैं उसे इंजीनियर बनाऊंगा, कलेक्टर बनाऊंगा, एसपी बनाऊंगा, डीसी बनाऊंगा, डीएम बनाऊंगा, बादशाह बनाऊंगा, वजीर बनाऊंगा। आदमी का उमूमन इंसान का यही ख्याल होता। और मैंने अल्लाह से दुआ की थी, ऐ अल्लाह तू मुझे औलाद देगा तो मैं उसे दीन की खिदमत के लिए छोड़ दूंगा, तू मुझे औलाद अता करेगा तो मैं इस्लाम की खिदमत के लिए उसे छोड़ दूंगा। तो मैं अपने लिए कभी नहीं सोया, रब की रजा के लिए, रसूल पाक के दीन इस्लाम को फैलाने के लिए, मुसलमान दुनिया में ज्यादा करने के लिए मैंने वो काम किया है। इसलिए मैंने कहा था कि मैंने अपनी जिंदगी में कभी सोया नहीं अपनी अहलिया के साथ। अब सोचो, मेरा एक लड़का मुफ्ती है। बोलो हाँ, क्या करता है? बोलो दीन की खिदमत करता है, जैसे मैं तबलीग करता हूँ वो भी तबलीग करता है। दूसरा लड़का मेरा, बोलो वो कलेक्टर है, तो कलेक्टर है तो क्या फीस लेता है सरकार से? बोले नहीं, जो जितना मेहनत करता है वो अपने पेट में खाने के लिए उतना ही लेता है, ज्यादा लेता है? बोले जी नहीं। तीसरा बेटा, बोले अभी वो तालीम हासिल कर रहा है, इल्म दीन हासिल करता है, वो किसी से कुछ लेता है? बोले नहीं। तो अल्लाह ताला ऐसे बंदों पर करम फरमाता है। तो मैंने इसलिए कहा था कि कभी नहीं सोया अपनी अहलिया के साथ, उस अल्लाह के नेक बंदे के लिए ऐ जमुना तू रास्ता दे दी। दुनिया का आदमी औलाद चाहता है अपनी खिदमत के लिए, दुनिया में अपनी ताकत मनवाने के लिए, दुनिया में इज्जत कमाने के लिए। अब मैंने खुदा से औलाद मांगी है दीन को बढ़ाने के लिए, दीन की खिदमत के लिए। बोले हुजूर, आपकी बात समझ में आ गई। अब आपके दोस्त की बात क्या है? पूरा भगोना मेरे सामने खीर खा गया, उसमें कुछ रस बचा था तो उसको उंगली से चाट कर खा गया, फिर कहा कि कभी नहीं खाई। बोलो हुजूर, ये बात समझ में नहीं आई। बोलो वो बात भी समझो। बोलो वो जो खाना खाता है अपने जिस्म में ताकत इतना बाकी रखता है कि वो अल्लाह की जिक्र कर पाए। तुम जो खाना खाते हो तो ये सोच कर खाते हो कि हम अखरोट खाएंगे तो हमारा कैल्शियम बनेगा, पेट भर के खाना खाएंगे तो हम ताकतवर बनेंगे, चेहरे में तरह तरह की चीजें लगाएंगे तो उसमें ग्लेज आएगा, खूबसूरती बढ़ेगी, लोग मेरी तारीफ करेंगे। और वो इसलिए खाता था कि उसके जिस्म में जान बाकी रहे, इतनी ताकत रहे कि वो अल्लाह का जिक्र कर पाए, अल्लाह की इबादत कर पाए। तो वो अपने जिस्म के लिए कभी नहीं खाया, दुनिया में ताकतवर बनने के लिए नहीं खाया,
دنیا میں خوبصورت بننے کے لیے نہیں کھایا، بلکہ اس لیے کھایا کہ اللہ مجھے رزق عطا کر دے، میرے جسم میں جان باقی جب تک رہے میں تیری عبادت کرتا رہوں، تیری عبادت سے سبحان اللہ۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے نہیں تو ہمارے اور ولی میں کیا فرق، کوئی فرق ہے نہیں، دنیا کے انسان میں اور ایک پیر میں کوئی فرق ہے؟ ہمارے بھی 2 ہاتھ ہیں، 2 پیر ہیں، 2 آنکھ ہے، ناک ہے، منہ ہے، زبان ہے، دانت ہے، سر ہے، پیٹ پیٹ سب ہے، تو اللہ کے ولیوں کا الگ سے کچھ ہے کوئی جسم کا پارٹس الگ سے نہیں، اتنے ہی پارٹس ہیں۔ ہماری نظر کسی پر ٹک گئی تو ہم وہاں، اور کسی ولی کی نظر کسی پہ لگی تو وہ جھٹ سے منہ گھما لیے، چہرہ جھکا لیے، آنکھ بند کر لی۔ ہم اور آپ، ابھی رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، روزہ کس کا نام ہے؟ شریعت مصطفیٰ میں، رسول پاک نے حدیث پاک میں روزہ کس کو بولا؟ صبح سویرے سے لے کر سورج ڈوبنے تک بغیر کھائے پیے، بیوی سے بغیر ملے رہنے کو روزہ کہتے ہیں۔ کھانے پینے سے بعد رہنا، اس کا نام روزہ ہے نا؟ اور جسم میں جتنے پارٹس ہیں اس کا روزہ نہیں ہے؟ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ روزہ رکھے ہیں پھر جا کے دوسرے کو تماچا مار رہے ہیں، روزہ رکھے ہیں پھر دوسرے کو گالی گلوز کرتے ہیں۔ تو ہمارے ہاتھ، پیر، منہ، زبان، آنکھ، کان، ناک، یہ سب کو روزہ نہیں ہوتا؟ یہ سب کا بھی روزہ ہوتا ہے، تب جا کے وہ روزہ مقبول ہوتا ہے، ورنہ ہم بغیر کھائے پیے لوگوں کو دکھانے کے لیے ہم روزدار ہیں۔ ہمارا خالی پیٹ کا روزہ ہوا، باقی جو جسم ٹکڑے ہیں ہمارے، ان ٹکڑوں کا روزہ نہیں ہوا۔ نیت خراب کرتے ہیں، یہ اتنا مال کماتا ہے، اس کو ایک دن پھنسائیں گے، اس کا مال ہم لوٹ لیں گے۔ یہ دماغ کا روزہ گیا کہ نہیں گیا؟ زبان سے بولا تو زبان کا روزہ ختم ہو۔ تو روزہ صرف بھوکا رہنے سے نہیں ہوگا، اپنے ہاتھ کو بھی پاک رکھنا ہوگا، آنکھ کو بھی پاک رکھنا ہوگا، نظر کو بھی پاک رکھنا ہوگا، دل دماغ کو بھی پاک رکھنا ہوگا۔ اور رسول پاک نے فرمایا کہ میرے امتی میں ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملے تو اس کے لیے اچھا گمان کرے، بدگمانی بھی نہ کرے۔ اگر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کی برائی چاہتا ہے، نقصان چاہتا ہے، تو رسول پاک نے فرمایا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ سبحان اللہ بول رہے، وہ مجھ سے نہیں ہے۔ اب اللہ کیا فرماتا ہے؟ اے محبوب، جو تیرا ہے وہ میرا ہے۔ کیا کہا؟ اے محبوب، جو تیرا ہے وہ میرا ہے، جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں۔ اور نبی پاک نے کیا فرمایا؟ جو مسلمان ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو تکلیف دے وہ مجھ سے نہیں ہے۔ تو جو رسول اللہ کا نہیں ہوگا وہ اللہ کا ہوگا، جب اللہ کا نہیں ہوگا تو وہ کہاں جائے گا؟ ابھی آپ نے ایک واقعہ بھی خدا شہید کے عرس میں دیکھا، صابر پاک کے خلیفہ کا خلیفہ کا خلیفہ کا خلیفہ 8-10 پیڑھی نیچے انہوں نے حضور کو خلافت دی، کاہے کے لیے؟ ان کے کام کو دیکھ کر، ان کے اخلاق کو دیکھ کر، ان کے طور طریقہ کو دیکھ کر، ان کی دینی خدمات کو دیکھ کر۔ دنیا میں ایک انسان واحد مثال ہے کہ اتنے دینی ادارے کی سرپرستی کرتے ہیں، ہمارے پیر و مرشد اتنے مدرسے چلاتے ہیں، اتنی یونیورسٹیاں چلاتے ہیں، کسی اور پیر کے ذمہ نہیں ہے۔ اور پیر تو آتے ہیں، شام کو پہنچے، رات بھر رکا، صبح فجر کے بعد اپنی گاڑی میں بیٹھے چلے گئے، بغیر کھائے پیے اپنے مریدوں کو کھلا کر اسلام سکھانے والا
وہ ذات مسرور میاں دین سکھانے والا وہ ذات مسرور میاں کی ہے. جب یہاں کے لوگ اندھیرے میں پڑ رہے تھے، ڈوبے ہوئے تھے، اپنے رہبر کی تلاش تھی، رب کی بارگاہ میں فریاد رس ہوا، اے اللہ ہمیں دین پر چلنے کے لیے ایک دیندار چاہیے، تیرے ایک محبوب کی ضرورت ہے مولا، ہمارے لیے امام بنا کر بھیج دے، ہمارے لیے رہبر بنا کر بھیج دے. تو یہی آواز اللہ کی باب رحمت سے ٹکرائی. اللہ تبارک و تعالی نے قبول کیا اور اپنے محبوب کے آل شہزادہ رخت جگر حضور مسرور میاں کے نام سے ہمارے اس دیار میں بھیجا، ہماری زندگی بھی بچا لیا، ہمارا ایمان. ایسے پیر کامل کے غلام ہے تو ہمارا اخلاق بھی اپنے پیر کی طرح ہونا چاہیے، تاکہ مجھے کوئی دیکھے، دیکھ کر یہ پہچان لے کہ یہ مسرور میاں کا غلام ہے، اس کا لباس بتا رہا ہے، یہ مسرور میاں کا چاہنے والا ہے، اس کا چہرہ بتا رہا ہے، یہ مسرور میاں کا دیوانہ ہے، اس کے اخلاق بتا رہے ہیں، چال ویوہار بتاتا ہے کہ یہ مسرور میاں کے غلام ہے. اسی طرح رجب پور کے خانقاہ میں بہت سارے پیران اکرام ہیں، محفل سما سجی ہے، اس میں بریلی شریف کے پیر صاحب بھی ہیں اور دیگر پیر صاحب بھی ہیں. کلیم اشرف صاحب جو کچھوچھا کے ہیں، ابھی رائے بریلی میں گھر ہے. کلیم اشرف صاحب بڑے خوبصورت ہے، ولی کامل ہے، بڑے بااخلاق انسان ہے. اس نے حضور صاحب سجادہ مسعود ملت کو وہاں اس خانقاہ میں دیکھا، رجب پور انور بھائی کے یہاں. بابا فرید کا خلیفہ ہے وہ، اور بابا فرید خلیفہ ہے قطب الدین بختیار کاکی کا، اور قطب الدین بختیار کاکی خلیفہ ہے ہندوستان کے بادشاہ، ہم سب کے راجا، راجاؤں کے مہاراجا حضرت خواجہ غریب نواز کا. تو جو بابا فرید کے سلسلے سے ہیں وہ فریدی لکھتے ہیں، جو صابر پاک کے سلسلے سے ہیں وہ صابری لکھتے ہیں، جو نظام الدین محبوب الہی کے سلسلے سے ہیں وہ نظامی لکھتے ہیں، جو کلیم اللہ ولی کے سلسلے سے ہیں وہ اپنے آپ کو کلیمی لکھتے ہیں. اور ہم اور آپ بھی شیخ کلیم اللہ ولی کے غلام ہیں، ہماری نسبت بھی کلیمی شیخ صاحب سے جا کر ملتا ہے، اس لیے ہم اور آپ کلیمی لکھتے ہیں، مگر ہمارا اصل سلسلہ چشتی. دنیا میں سب سے پہلے سلسلہ 4 ہے، ایک چشتیہ، دوسرا قادریہ، تیسرا نقشبندیہ، چوتھا شہروردیہ. آپ ان سلسلوں کے شاخ بنے. شاخ سمجھتے ہیں؟ آپ نے ایک سجنا کا ڈال لگایا، وہ جب لگ گیا تو پھنکی چھوڑا، پھر اس کی ٹہنیاں نکلنے لگی، ہے نا، اسی ٹہنی کو شاخ کہتے ہیں. تو شاخ سے مثال دیا گیا. سلسلہ چشتیہ کے 72 شاخ ہے. سلسلہ چشتیہ میں 72 سلسلہ جڑا ہوا. جیسے ہم اور آپ کلیمی ہیں، یہ بھی جڑا ہوا ہے، صابری ہے یہ بھی جڑا ہوا ہے، نظامی ہے یہ بھی جڑا ہوا ہے، نصیری ہے یہ بھی جڑا ہوا ہے، فریدی ہے یہ بھی جڑا ہوا ہے، کاکی ہے یہ بھی جڑا ہوا ہے. تو اس طریقے سے 72 سلسلہ چشتیہ سے جڑے ہوئے 72 شاخیں ہیں. تو ان شاخ میں ایک شاخ کلیمی بھی ہے جو شیخ کلیم اللہ ولی سے جا کر ملتا ہے. کلیم اللہ ولی چشتی، ان کے نام کے آگے تو بہشتی بھی لکھا ہوا، فانی فی اللہ باقی باللہ حضرت شیخ شاہ کلیم اللہ ولی چشتی بہشتی، یہ لکھا ہے ان کے نام کے. اور غریب نواز نے اس سلسلے کو جنتی بنا دیا. 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار نہیں. سرکار غریب نواز نے رسول دو جہاں کو خواب میں 40 رات برابر دیکھا. 40 راتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے، خواجہ غریب نواز نے دیکھا، اور غریب نواز سے رسول اللہ نے فرمایا، اے معین الدین، میں نے تمہارے غلاموں کو، مریدوں کو معاف کر دیا، سارے گناہوں کو معاف کر دیا.
تو خیر غریب نواز رسول پاک سے پوچھے یا رسول اللہ صرف میرے مرید کو. جملہ دیکھیے, غریب نواز نے آقا علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ صرف میرے مرید کو. تو رسول اللہ نے فرمایا تمہارے مرید کے مریدوں کو بھی بخش دیا. تمہارے مرید کو بھی بخشا, تمہارے مرید کے مریدوں کو بھی بخش دیا. پھر غریب نواز عرض کیے یا رسول اللہ صرف میرے مرید اور میرے مرید کے مریدوں کو بخشا. تو رسول دو عالم نے فرمایا ان کے مریدوں کو بھی بخش دیا. پھر فرمایا غریب نواز نے عرض کیا یا رسول اللہ صرف ان کے مرید کو. تو رسول پاک نے فرمایا ان کے مرید کو مریدوں کو ان کے مرید کے مریدوں کو بخش دیا. غریب نواز پھر عرض کیا یا رسول اللہ صرف اتنے ہی ان کے مرید کے مریدوں کو ان کے مرید کے مریدوں کو. تو رسول پاک نے آخر میں ارشاد فرمایا اے میرے معین الدین سنو, تمہارے مرید کو بھی بخش دیا, ان کے مرید کو بھی بخش دیا, ان کے مرید کے مریدوں کو بھی بخش دیا, ان کے مرید کے مریدوں کو بھی بخش دیا. قیامت تک جو اس سلسلہ میں داخل ہو جائے گا میرے سب کو بخش. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سینہ تان کر زمین پر چلیں گے دوسرے کو دھکا ماریں گے. یہ مسرور میاں کا کردار تھا. مسرور میاں کو اس طرح بیٹھے ہوئے کبھی دیکھے؟ کبھی نہیں دیکھے. تو ہم ہوئے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ جھک کے بیٹھنا چاہیے, زمین پر جھک کے چلنا چاہیے. دنیا میں ایک ایسی جگہ ہے جو سینہ اکڑ کر سینہ تان کر چلنا چاہیے, وہ حاجی لوگ کرتے ہیں. آپ لوگ کو اللہ تعالیٰ توفیق دے, اپنے خانہ کعبہ دیکھنے بلائے, رسول پاک کے روضے پہ حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آپ لوگ بھی میرے لیے دعا کرے کہ میں بھی پہنچ پاؤں. تو اللہ تعالیٰ توفیق دے گا تو اس جگہ پر آپ بھی چلیں گے سینہ اکڑ کر. باقی کہیں سینہ اکڑ کر چلنا نہیں چاہیے. اور دوسری جگہ یہ ہے جب کوئی دشمن اسلام کے مد مقابل کھڑا ہو جائے وہاں سینہ تان کے کھڑا ہونا ہوگا. امام حسین نے بتا دیا جب اسلام کو بچانے کے لیے اپنے اولاد کی قربانی کرنے کو موقع آئے تو اپنے اولاد کی قربانی کر دینا مگر اسلام کا جھنڈا جھکنے مت دینا. اپنی جان کی بازی آئے تو جان گوا دینا مگر اسلام پر کوئی آنچ آنے نہ دینا, اسلام کے اوپر کوئی داغ آنے نہ دینا. اس امام حسین کا پیارا شہزادہ ہمارا اور آپ کا ویر مسرور میاں, ہم اور آپ اس کے غلام ہیں. میں عرض کر رہا تھا صابر پاک کے سلسلے میں. صابر پاک جب سب سے پہلے اپنے پیر و مرشد سے خلافت لے کر پیر کے حکم کے مطابق کلیئر پہنچے, وہاں پہ ایک مسجد تھی, مسلمان آباد تھا, مسلمان تھے وہاں. ایک مسجد تھی, جمعے کا دن اور جیٹ بیساکھ کا مہینہ تھا. صابر پاک سب سے پہلے پہنچے مسجد میں, وضو بنا کے پہلی صف میں جا کے بیٹھے دائیں طرف. تھوڑی دیر کے بعد ایک آدمی آیا اور کہا اوہ فقیر بابا کہاں سے آیا, چل پیچھے ہٹ, میں یہاں 40 سال سے نماز پڑھتا ہوں, یہ جگہ میری یہاں. صابر پاک اس کی طرف دیکھا اور پیچھے ہٹ گیا. تھوڑی دیر میں دوسرا آدمی آیا, اس نے کہنے لگا اے فقیر بابا کہاں سے آیا مسافر آدمی, تجھے پتا نہیں ہے میں یہاں 35 سال سے نماز پڑھتا ہوں, یہ جگہ میری, پیچھے جا. اس طرح کرتے ہوئے آدمی آتے گئے. سرکار صابر پاک جیٹ بیساکھ مہینے کی دھوپ میں آنگن میں چلے گئے. ایک کے بعد ایک لوگ ہٹاتا رہا. جب آنگن میں دھوپ لگی تو ان کے ساتھ ان کے خادم تھے, تو وہ برداشت نہیں کر پایا اور بول پڑا کیا بے وقوف ہو, تم لوگ جانتے بھی ہو کس کے ساتھ میں بدتمیزی کرتے ہو. دوسرا آدمی بولا کون ہے یہ, کوئی منسٹر ہے, کون ہے یہ, کیا کر لے گا, یہ کیا کر سکتا ہے. بولے تم لوگ نہیں جانتے ہو یہی صابر پاک ہے جو الٹا 12 سال لٹک کے رہا ہے. یہی صابر پاک ہے جو بغیر کھائے پیے 12 سال رہ گیا ہے. یہی صابر پاک ہے کہ شادی کرنے کے بعد ان کی بیوی نہیں ہو پائی, وہ جلتے راہ. یہ اللہ کا وہ محبوب ہے
ये सिर्फ आंख उठा कर देख ले तो तुम्हारी जिंदगी की ऐसी तैसी हो जाएगी। तुम क्यों परेशान करते हो हजरत को? इनको पहचानो, ये अल्लाह के वली है, वली कामिल है। तो एक इंसान था जिसका खस्सी गुम हो गया था, उसने मौका पाया, बोले लगे हाथ हम भी हाथ धो लेते। बोले ये अल्लाह का वली है, जब इसको मानेंगे, जब इसकी इज्जत करेंगे, ये बता दे कि मेरा एक खस्सी गुम हुआ, वो कौन चोरी करके लेके भागा। सुभान अल्लाह, बहुत हो गया। साबिर पाक उसकी तरफ देखे, साबिर पाक के आंख लाल हो गए, सुर्ख हो गए। उसकी तरफ देखे, उसके बाद पूछा कि मैं बोलूं तुम्हारा खस्सी कहाँ है या तुम्हारा खस्सी बोले वो कहाँ है? सुभान अल्लाह, या तो आपके साबिर पाक सुभान अल्लाह, साबिर पाक अलैहिर्रहमा बोले कि मैं बोलूं तुम्हारा खस्सी कहाँ है या खस्सी बोले खस्सी कहाँ है? वो बोला इससे अच्छी बात क्या है? तो साबिर पाक ने कहा कि खस्सी बोलो तुम कहाँ हो, कौन चोरी किया है? तो जो सबसे पहले इंसान हटाया था साबिर पाक को, 40 साल का नमाज़ी, उसके पेट में बोलने लगा खस्सी, म्याऊं म्याऊं म्यां करने लगा। तो फिर ये दाएं बाएं देखने लगा, नहीं है ये बकरी कहाँ से आई? ये परेशान हुआ, जब ध्यान दिया तो उसके पेट से आवाज आ रही। उसके बाद साबिर पाक फिर बोले क्या खस्सी बोल तू कहाँ कहाँ है? तो दूसरी बार इंसान हटाया था 35 साल का नमाजी, उसके पेट में भी खस्सी बोल रहा है क्या है? जो तीसरा आदमी हटाया था उसके पेट में भी बोल रहा है खस्सी। तो वो खाया कितने महीना, 2-4 महीना पहले उसको ले जाके ज़िबा करके गोश्त करके पका के खा गया, और 2-4 महीने के बाद उसके पेट में खस्सी बोल रहा। उसके बाद जो चौथा आदमी हटाया था 15 साल का नमाजी, उसके पेट में भी बोल रहा। बोले और भी बोलेगा खस्सी या समझ गया? बोले हुजूर मैं समझ गया, आप अल्लाह के वली है, हमने गुस्ताखी की है, मुझे माफ करे और अपने गुलामों में शामिल करने, मुरीद बना के अपना गुलाम बना ले। ये थे साबिर पाक, साल भर का खाया हुआ खस्सी जिसके पेट में बुलवा दे चोरों के पेट में, वो भी चोर निकला खस्सी खाने वाला 40 और 45 शुजापुर वालों का, शुजापुर वालों का 40 दिन का चिल्ला मत देखना। अपने नमाजी पढ़ता है, जुब्बा कुब्बा पगड़ी बांध के रहता है, पेशानी में कट्ठा लगा लिया है, उसके इबादतों को मत देखना। अजाजील अलैहिस्सलाम जो फरिश्तों का सरदार था, अब इबलीस बन के है, ये 6 करोड़ साल खुदा की इबादत किया था। कितने करोड़ साल इस दुनिया का आदमी कर सकता है? उसके 14 तुस्तान मिलके 6 करोड़ साल बचेगा? 6 करोड़ साल इबादत किया था, मगर रब ने कहा था ये मेरा महबूब है, इसकी ताजीम के लिए झुक जाओ। सब फरिश्ते झुक गए थे, अकेला खड़ा था। ये मिट्टी से तैयार है, हम आग से तैयार। जब आग जलता है तो ऊपर जाता है, नीचे नहीं आता है। अजाजील तू झुकना मत, वो तो मिट्टी से तैयार, वो आग से तैयार। तकब्बुर भी इंसान के अंदर नहीं होना चाहिए। हमारे पीर अखलाक के धनी थे, उनको जिंदगी, उनकी जिंदगी को जिसने देखा, देखकर थोड़ा सा भी अमल कर लिया तो वो इस दुनिया में भी कामयाब है और इंशाअल्लाह कल क़यामत के दिन भी कामयाब। हम ऐसे पीरे कामिल के गुलाम हैं। हमारा अखलाक, हमारी ज़बान, हमारी नजरें, हमारी आंखें इस तरह होनी चाहिए कि लोग हमें देखकर सुधर जाए। तब हुआ वो इंसान। इंसान के अंदर इंसानियत रहनी चाहिए, वरना इंसान के अंदर तो बहुत लोग हैं, उसके अखलाक बहुत तरीके हैं, मगर उसकी तारीफ नहीं होती। वरना आप ले लीजिए, बादशाह वक्त था यजीद, मगर दुनिया में कोई एक नाम यजीद मिलेगा? नहीं मिलेगा। मगर
بے گھر بے در و دیوار امام حسین تھے رب کے دین کو بچانے کے لیے، رسول پاک کے پیغام کو پھیلانے کے لیے گئے تھے۔ اور دنیا میں دیکھ لو کروڑوں نام مل جائے گا حسین کا، اور نیچے آ جاؤ بش کسی کا نام ملے گا دریابور میں؟ پورے مالدہ میں بش نہیں ملے گا، اور صدام ڈھونڈ لو تو کتنے مل جائیں گے؟ ملیں گے نا؟ تو مثال ان کی باقی رہتی ہے جو اللہ کا ہو کر اس دنیا سے نکلتا ہے، سبحان اللہ سبحان جو نیکوکار ہو کر اس دنیا سے جاتا ہے اس کی مثال باقی رہتی ہے، اور جو اکڑ کے جاتا ہے اسے نیست و نابود کر دیا جاتا ہے، اس کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوتا ہے۔ اور جو نیکوکار ہو کر جاتا ہے پوری زندگی دنیا جب تک آباد رہے گی لوگ ان کی مثال بیان کرتے جائیں گے، ان کے اخلاق کو دیکھ کر اپنی اخلاق سدھاریں گے۔ لاؤ بچوں کو رجب پور کا واقعہ سنا ہے، رجب پور کا رجب پور والا آئندہ فاتحہ میں سن لینا۔ تو سرکار کلیم اشرف صاحب بار بار دیکھ رہے ہیں، یہی کالی والی گول ٹوپی پہن کے بیٹھے ہوئے تھے۔ مسرور میاں سے حضور مسرور میاں سے ان کی ملاقات ایک دو بار ہوئی تھی، تو وہ دیکھے وہ ٹوپی ان کے نظر میں، یہ دل میں سوچ رہے ہیں شاید یہ خانقاہ کلیمی سے وابستہ، خانقاہ سلسلہ کلیمیہ سے جڑا ہوا۔ کلیم اشرف صاحب 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ بیٹھے، اس کے بعد اٹھ کر آ گئے، قریب میں آ کر بیٹھے اور سلام کیا۔ حضور مسعود میاں صاحب قبلہ نے جواب دیا، اور انہوں نے بڑے پیار سے پوچھا کہ اے شہزادہ میں ایک بات پوچھوں گا، آپ جواب دیں گے؟ تو حضور مسعود میاں نے کہا بالکل کیوں نہیں حضرت، آپ فرمائیں، حکم کیجیے۔ تو کہا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ سید مسعود احمد کلیم۔ کلیم اشرف صاحب بولے کیا آپ سلسلہ کلیمیہ سے جڑے ہیں؟ بولے جی۔ کیا آپ حضور مسرور میاں کے بیٹے ہیں؟ بولے جی جی میں حضور مسرور میاں کا بیٹا ہوں۔ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ایک انسان نے دوسرے انسان کو دیکھا، ان کا اخلاق، ایک انسان کو دیکھا تھا برسوں پہلے، ان کے اخلاق کو اپنے ذہن میں بسا کے رکھا۔ جب اس ٹائپ کا انسان ملا تو اس سے پوچھا، جو اس کے ذہن میں بات بن رہی تھی وہ بات بن کے رہی، پھٹ بیٹھی اور پوچھا کہ آپ مسرور میاں کے اولاد ہیں؟ تو کہا کہ جی ہاں میں حضور مسرور میاں کے بیٹا ہوں۔ تو ہمارے اخلاق سے ہم پہچانے جائیں، ہمارے کردار سے ہم پہچانے جائیں کہ ہم کلیمی ہیں۔ جب اتنی اچھی عادت ہمارے اندر سما جائے گی، اتنی اچھی عادت کہ ہم مالک ہو جائیں گے، تو ہم یہاں بھی خوش رہیں گے اور قبر میں بھی خوش رہیں گے، اور انشاءاللہ اپنے مرشد کے کرم سے حشر میں بھی بخشے جائیں گے، حشر میں بھی خوش رہیں گے۔ سبحان اللہ واہ۔ انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالی